बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शौर टीवी के स्टूडियो से शौर की एक किरण लिए हाजिर खिदमत है राना फ़तेह मोहम्मद। नाजरीन, कोरोना वायरस का खौफ और इसके वार पूरी दुनिया पर पैदर पे जारी है और इसके असरात हर शोबा ज़िंदगी पर बुरी तरह नज़र आ रहे हैं। ये वायरस दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में अपने पंजे गाड़ चुका है और अब तक लाखों अफराद इस मूज़ी वबा का शिकार होकर लुक़्मा अजल बन चुके हैं। वादियाँ सुनसान, शहर वीरान, उजड़े गुलिस्तान, आबदीदा बागबान, चरिंद परिंद हैरान, भूख से मरते हैवान, सड़कें परेशान और करंतना में है सारा जहान। ऐसे में क्या करे इंसान नाज़रीन। बल्कि जब जब इंसान ने फितरत से रूगर्दानी की है तब तब मुसीबतें, बलाएं और बीमारियों ने औलाद आदम को अपनी लपेट में लिया है। नाज़रीन, ये तारीख़ी वाक़यात हम अपने दूसरे प्रोग्राम्स में आपके सामने रखेंगे और उनके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आज हम इस मूज़ी वबा कोरोना वायरस पर गुफ्तगू करेंगे अपने उस मेहमान से जो ना सिर्फ साहिबे इल्म हैं बल्कि आप अमल का एक खूबसूरत पैकर भी हैं। आपकी फ़िक्र, सोच, इल्म और हिल्म आम लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप एक वक्त तज़िया निगार, अदीब, शायर, लॉयर, उस्ताद, नात ख़ां, मुसन्निफ, समाजी कारकुन होने के साथ साथ एक बाअमल, बाकिरदार और काबिल एतबार इंसान हैं जो हमारे आज के मेहमान हैं, जनाब प्रोफेसर मोहम्मद मोहसिन आबदी साहब। प्रोफेसर मोहम्मद मोहसिन आबदी साहब, आपको शौर टीवी के स्टूडियोज़ में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। नाज़रीन, आज हम बिल्कुल मुख्तलिफ गुफ्तगू करेंगे। हम ये बात नहीं करेंगे कि कोरोना वायरस क्यों हुआ, क्या है, कैसे है और क्या इसके लिए हमें करना चाहिए, एहतियाती तदाबीर क्या है। ये बहुत सारी बातें आपसे हो चुकी हैं, बल्कि आज हम इसके हमारे मुआशरे पर पड़ने वाले असरात के ऊपर बात करेंगे। और वो इसलिए बात करेंगे, हमारी गुफ्तगू इसलिए इस पे होगी कि आज हमारे जो मेहमान हैं, आपका रिसर्च वर्क जो है वो भी बिहेवियर फाइनेंस के ऊपर है। आप एमफिल और पीएचडी में इसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च वर्क भी कर रहे हैं। इसके अलावा मोटिवेशनल लेक्चरर भी हैं। आपकी अमीक नज़र जो है वो हर शुबा है ज़िंदगी के ऊपर मौजूद है। आप उस हवाले से इल्म भी रखते हैं और इसके ऊपर मुख्तलिफ हवालों से सेशंस भी करते रहते हैं। तो मैं अपने मेहमान की जानिब बढ़ूँगा, जनाब प्रोफेसर मोहम्मद मोहसिन आबदी साहब। आप जैसा कि कोरोना वायरस का चर्चा आम है, हर बंदा जो है वो इसके ऊपर परेशान भी है और इसके हवाले से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो भी हैं, बेशुमार हैं। तो लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोरोना वायरस के हमारे रवैयों पर भी असरात पड़ रहे हैं और बहुत अजीब किस्म के असरात इसके सामने नज़र आ रहे हैं। आप इस बारे में क्या फरमाएंगे कि हमारे रवैयों के ऊपर इसके जो असरात पड़ रहे हैं वो क्या हैं और उसके नताइज क्या निकलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया, और आपने बड़ा अच्छा टॉपिक चूज़ किया। मैं समझता हूँ कि रवैयों पे असरात पड़ नहीं रहे, पड़ते रहेंगे। जी जी, इस पे भी बात करना बहुत ज़रूरी है कि कितने अरसे तक ये असरात पड़ते रहेंगे। जी, एक वबा आई, शायद इससे पहले भी कई वबा आई होगी और आके ख़त्म हो गई। सिर्फ ये बात नहीं है जी, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया के निज़ाम को जाम किया। मैं यहाँ पे जो नई बात करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे जो रवैये हैं, असल में ये रवैये जन्म कैसे लेते हैं और रवैयों को जन्म लेने के दौरान कौन से ऐसे रवैये हैं जो हम चेंज कर सकते हैं और कौन से ऐसे रवैये हैं जिनको तब्दील नहीं किया जा सकता। तब्दील नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ठीक है। 5 ऐसे रवैये हैं जिनको हम तब्दील कर सकते हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ है बिलीव्स। जब बच्चा छोटा होता है वो बिलीव्स उसके ज़हन में होते हैं कि फलां चीज़ को मैं मानता हूँ। बिल्कुल वो सही। उसके पीछे लॉजिक के बिहार पे उसे नहीं मानता। बस उसके ज़हन में आइडिया होता है कि क्योंकि इसे माना जाना है और मैंने सुना है ऐसा ही होगा, जिस तरह हम अल्लाह ताला की वहदानियत को मानते हैं कि अल्लाह ताला को किसी ने देखा नहीं है, बिल्कुल, लेकिन हम उसे मानते हैं। जी, इसी तरह एक्सपीरियंस के थ्रू भी इंसान के ज़हन में रवैया आता है। बिल्कुल। अब एक बच्चा जाता है शहर, वो देखता है कि उसकी जेब काटी जाती है।
اب جب دوبارہ جائے گا تو وہ جیب پہ ہاتھ رکھے گا. کیوں؟ اس کے ذہن میں ہوگا کہ جیب کاٹی جاتی ہے. کیئرفل رہے گا. کیئرفل رہے گا. جی. تو کیا ہوا کہ ایکسپیرینس نے اس کو ایک نیا رویہ دیا. جی. تو زندگی میں اس کے ساتھ اچھا یا برا ایکسپیرینس ہوا, اس نے اس ایکسپیرینس سے نتیجہ نکالا کہ مجھے اپنی جیب کو محفوظ رکھنا ہے تاکہ دوبارہ ایسا واقعہ پیش نہ آئے. جی, یہاں پر میں آپ کی اسی بات میں یعنی کہ شامل کروں گا. مجھے وہ نصرت صدیقی صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا ہے کہ مانا کہ سنبھل کر چلنا لازمی صحیح, لیکن تجربے ہو نہیں سکتے ٹھوکریں نہ کھانے سے. تو تجربات کے رویے بالکل یہ آپ کی بات درست ہے. جی محسن صاحب, تربیت کے حوالے سے بھی رویے پہ فرق پڑتا ہے. جی. اس میں پیرنٹل ایفیکٹ ہے, انوائرمنٹل ایفیکٹ ہے, مطلب پیرنٹس نے آپ کو کیا چیز دی ہے. جی بالکل. آپ کا ماحول آپ کو کیا سکھا رہا ہے, آپ کس ایریے میں, کس انوائرمنٹ میں, کس کلاس سے آپ کا تعلق ہے. جی. اس کے ساتھ پھر آپ وہ نالج ایک نیا رویہ دیتا ہے. جس طرح ایک بچہ چھوٹا ہے وہ الفاظ لکھنے کی بجائے اپنی کتابیں پھاڑ دیتا ہے, تھوڑی اس کی ایج بڑی ہوتی ہے, اسی کتابوں کو وہ چینج کرنا شروع کر دیتا ہے. اپنی مرضی سے لکھ دیا, لائنیں لگا دی, لیکن پھاڑتا نہیں ہے. جی جی بالکل. ایج تھوڑی بڑی ہوتی ہے, وہ اپنے پیسے خرچ کر کے پرچیز کرتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو کیا ہوا, نالج آیا, شعور آیا, اس کے اندر رویہ, اس کے رویے میں اس میں تبدیلی آنی شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ وہ تبدیلی. بالکل. سب سے مین چیز اس کی ہیبٹس ہیں. جی. جو معاشرے سے جنم لیتی ہیں, وہ ہیبٹس اس کے اندر ایک رویہ ڈیولپ کرتی ہیں. جس طرح کشف المحجوب میں آتا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جی کہ برتن سے نکلے گا وہی جو اس میں ڈالا گیا. واہ 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 واہ, بہت خوب. جو ہم کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, سوچ رہے ہوتے ہیں, وہی ہمارے رویے کو جنم دیتا ہے. تو یہ 5 ایسے رویے تھے جو تبدیل ہو سکتے ہیں. اچھا, یہ تو ہو گئے کہ جو چینجیبل ہیں. 5 آپ نے رویے بتائے ہیں کہ جن کو ہم تبدیل کرتے ہیں یا حالات تبدیل کرتے ہیں, ان کے ایکسپیرینس آتے ہیں, وہ ساری چیزیں. ایسے 2 رویے کون سے ہیں کہ جن کو ہم چینج نہیں کر سکتے یا جو تبدیل نہیں ہو سکتے؟ میں خود محو حیرت ہوں کہ وہ 2 رویے کون سے ہیں. ناظرین سنتے ہیں پروفیسر محمد محسن صاحب سے. وہ 2 رویے ہیں. تو پرسنالٹی ٹائپ, جس نے اگر آپ دیکھیں مچھلی پانی میں رہتی ہے, پانی میں رہنا اس کی زندگی ہے. اگر پانی میں نہیں رہے گی تو وہ ماہی بے آب تڑپ تڑپ کے جو ہے وہ اپنی جان دے دے گی. گھوڑا گھاس کھاتا ہے, گھاس کھانا اس کی پرسنالٹی ٹائپ ہے, اس کی نیچر ہے, اس نے گھاس کھانی ہے. آپ اسے کہیں آپ گوشت کھاؤ, وہ نہیں کھا سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو جی گوشت کھانے کے لیے نہیں بنایا. صحیح, گوشت خور نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اب یہ اس کی پرسنالٹی ٹائپ ہے جو چینج نہیں ہو سکتی. اسی طرح اس کی نیچر ہے. نیچر کو وہ چینج نہیں کر سکتا, الائن کر سکتا اپنے مطابق. مثلا ایک بندے کو فراخ دلی کرنے کا شوق ہے, وہ خرچ کرے گا, کس کام پہ کر رہا ہے یہ چینج ہو سکتا ہے, لیکن خرچ کرنے کی جو اس کی عادت ہے اس سے رکے گا نہیں, اس سے وہ رکے گا. بالکل صحیح. نیچر کانٹ بی چینج, یہ آپ انگلش کا مشہور مقولہ ہے. ہماری ساری بات کرنے کا پہلا مقصد یہ تھا کہ تھوڑا بتایا جاتا کہ رویے اتنے اہم ہیں ہماری لائف میں کہ اس کا ایفیکٹ ہماری ہر ڈیسیژن میکنگ پہ ہوتا ہے. بالکل. صرف معاشرتی نہیں, ہماری فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ پہ بھی اس کا بہت شدید ایفیکٹ ہے. بالکل ایسے. یہ تو آپ کا ٹاپک بھی ہے نا فائنانس کے اوپر, اور یہی رویے جب تبدیل ہوتے ہیں تو اس سے معاشرے میں تبدیلی آتی ہے. اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو قومیں عروج پہ گئی ہیں یا جن قوموں نے اپنی منازل کو پایا ہے, اپنے ٹارگٹس کو پایا ہے, انہوں نے اپنے اندر تبدیلی پیدا کی ہے, اپنے رویوں میں تبدیلی پیدا کی ہے, اور اکارڈنگ ٹو سچویشن وہ آگے بڑھے ہیں اور انہوں نے منزلیں پائی ہیں. اچھا محسن صاحب, آپ کا فائنانس کے اوپر تو ہے, ہماری معیشت بھی تو کرونا وائرس کی وجہ سے زبوں حالی کا شکار ہوئی ہے, تباہی کے دہانے پہ ہے. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کچھ ایسا کہ جس سے ہماری معیشت جو ہے, ملکی معیشت جو ہے, وہ بھی کچھ بہتری کی طرف آئے؟ اصل میں جو اس پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ خوف کا جو ایلیمنٹ ہے نا, خوف کے ایلیمنٹ کا ایفیکٹ اتنا شدید ہے کہ اگر ایک شخص کو, جس پہ تجربہ بھی کیا گیا کہ اس کو دکھایا گیا مجرم تھا, اس کو پھانسی دی جانی تھی, اسے کہا گیا کہ آپ کو پھانسی کا ایک نیا انداز اس طرح دی جائے گی کہ آپ کو ایک سانپ کاٹے گا. اس کو سانپ دکھایا گیا, اس کی آنکھ پہ پٹی باندھ دی گئی, لیکن اس کو صرف سوئی چبوئی گئی. لیکن کیونکہ اس کے ذہن میں تھا کہ مجھے سانپ نے کاٹا ہے, بالکل صحیح, تو اس سوئی کے چبونے سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. حالانکہ سوئی کے چبونے سے وہ مر نہیں سکتا. ڈیفینیٹلی, بالکل. اس کے ذہن پہ خوف طاری ہو چکا تھا. تو یہ خوف جو طاری انسان کے ذہن پہ ہوتا ہے,
اس کے پیچھے بھی بہت ساری وجوہات ہیں. اچھا اس کے بھی زندگی پر اثرات ہیں نا, ایک بچپن کا خوف ہے کہ اور بیماری کے زندگی پر اثرات جو وہ ڈیفینیٹلی اسی طرح نکلتے ہیں. چھوٹا بچہ ہے, اس کے ذہن میں کیا خوف ہوتا ہے, کھونے ٹوٹ گئے میرے, جی میں اسے بہتر کر لوں. ٹھیک ہے, اس سے بڑا ہوا وہ مطلب اب کہانیاں ہم اس کو سناتے ہیں, اس سے ذہن میں خوف جاتا ہے. جی پھر سب سے خاص بات خواہشات کا خوف, کہ مجھے فلاں چیز حاصل کرنی ہے, وہ خواہشات اب وہ حاصل کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا, وہ خوف. پھر تجربے کے ساتھ بھی بہت سارے خوف آتے ہیں انسان کی زندگی میں, نئے تجربات آئے, اس سے خوف پیدا ہوا. اچھا ابھی سن کے حیران ہوگی کہ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو خوف بیچتے ہیں. اچھا ہاں جی, مثلاً انشورنس کمپنی والے وہ خوف بیچ رہے ہیں. آپ کو آگے بتاتے ہیں کہ آپ مر جاؤ گے, اگر آپ مر گئے تو یہ ہوگا, اور آپ اس کے بدلے میں یہ ابھی بالکل یہ آپ کا پوائنٹ بہت ویلڈ ہے. اچھا خوف بھی بیچا جاتا ہے, بالکل صحیح. تو یہ خوف کے جو اثرات ہیں وہ جب ساتھ کرونا وائرس بھی اٹیچ ہو گیا کہ انسان کے مر جانے کا خوف, اور آج کے اس دور میں اسے اپنے اوپر اعتماد نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. ایسے ہی تو ان حالات میں اگر وہ خوف کو اپنے اوپر طاری کر دے گا تو اس کا ایفیکٹ اتنا شدید ہے کہ آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک نئی مرض کا شکار ہو گئے ہیں ایسے گھر رہ کے. جی سائیکولوجیکلی طور پر ہم بہت زیادہ ڈپریسڈ ہو گئے نا, اور ہر بندہ اس خوف میں مبتلا ہے کہ اگر میں گھر سے باہر نکل گیا تو میرے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے. یہ جو ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے نا, یہ انسان کو لے ڈوبتا ہے. لیکن جو سیکیورٹی میئرز ہیں, احتیاطی تدابیر ہیں, ان کو ہاتھ سے بالکل نہیں چھوڑنا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ باہر نکلیں اور سڑکوں کے اوپر مٹر گشت کریں, نہیں, بہت ضروری کام ہے تو ہم ضرور باہر نکلیں. لیکن سیکیورٹی میئرز یا احتیاطی تدابیر کوئی بھی شعبہ ہو, آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی اپنے ہاتھ دھوتے ہیں, گھر میں بچے بیٹھے ہوئے, آپ کو فلو ہے, زکام ہے, عام حالات میں بھی, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں بھی وہ منتقل نہ ہو بچوں تک. تو اس کے لیے چھینک مارنا, اس کو بھی احتیاط کے ساتھ یا ٹیشو رکھنا یا رومال رکھنا سامنے, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا کرونا وائرس سے بہت سارے مریض جو ہیں وہ صحت یاب بھی ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور خوف کی جہاں تک بات آپ کر رہے تھے, میں تھوڑا سا اس کو یہاں پر ٹچ کرنا چاہوں گا کہ انسان جو ہے اس کے اندر بہت ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. جیسا کہ پروفیسر صاحب فرما رہے ہیں کہ خوف انسان کو ڈبو جاتا ہے یا موت کی طرف لے جاتا ہے یا ناکامی کی طرف لے کے جاتا ہے. جب آپ کے ارادے پختہ ہوں, عزم جوان ہوں, اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر آپ کا ایمان پختہ ہو, تو پھر آپ کو کوئی خوف کچھ نہیں کر سکتا. یہ انسان کی ایک فطرت ہے. بہرحال خوف کی وجہ سے جیسا کہ وہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا پھر کہ دیکھو اس رات کے خوف سے ڈر کے سونا نہیں, دیکھو اس رات کے ڈر کے خوف سے سونا نہیں, اٹھو کہ یہی صبح بہاراں کی گھڑی ہے. تو اٹھنا ضروری ہے, جاگنا ضروری ہے, آگے بڑھنا ضروری ہے, اور ہمت مردہ مدد خدا, یہ ایسے نہیں کہا گیا. اچھا کرونا وائرس سے صحت یاب تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ افراد, اور اس حوالے سے جو تاثرات ہیں, کامن تاثرات ہیں لوگوں کے, وہ بھی سامنے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں یہ بڑی اہم آپ نے کوشچن کیا ہے کہ اب دنیا میں جہاں پہ کرونا وائرس کا اتنا خوف ہے کہ اگر کسی مریض کے اندر پازیٹیو آ جاتا ہے تو اس کے گھر والے بھی اس کے قریب جانے کی کوشش تو دور کی بات ہے, خوف محسوس کرتے ہیں, اجتناب کرتے ہیں, اور لوگ, ہمارا معاشرہ اسے بڑی عجیب نگاہ سے دیکھتا ہے, جس طرح پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے, یا پتہ نہیں اس کے اندر کوئی بم ہے, اس کے پاس کیا چیز ہے. جی تو اس حوالے سے کیونکہ اب گفتگو ہماری چل رہی ہے, اس کو ہم آخر مراحل میں لے کے جا رہے ہیں. جی تو 1 لاکھ وہ لوگ جو کرونا وائرس سے صحت یاب ہوئے, ان پہ ریسرچ کی گئی کہ ان میں کون سی ایسی کامن چیزیں تھیں جس وجہ سے ان کو صحت یابی کی دولت ملی, دوبارہ ایک نئی زندگی ملی اس شدید دور میں جہاں پہ ہر بندہ کورونا کے خوف اس کی وجہ سے پریشان ہے اور خوف زدہ ہے, شدید تحفظات ہیں اس کی. بالکل صحیح. اور اس سینیریو میں وہ کیسے صحت مند ہوئے, کیسے صحت یاب ہوئے, آپ کی ریسرچ اس پہ بتائیے. یہ میں تمام دیکھنے والوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس لیے بتانا ضروری ہے, اور آپ کو سننا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم سب اس چیز کو ذہن میں رکھیں تو ہم خود بھی ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں اور اس خوف سے نکل سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز 7 چیزیں مطلب تھنگز نکالی گئی جو ان میں کامن تھی. اچھا, پہلی بات یہ کہ یہ تمام لوگ خود چل کے ہاسپٹل گئے. اچھا, ویری گڈ. یعنی کہ ان میں اتنا اعتماد تھا کہ بیماری آئی ضرور ہے
لیکن وہ خود چل کے ہاسپٹل گئے ہیں، نہ کہ ان کو کوئی پکڑ کے لے کے گیا، وہ خوفزدہ نہیں ہوئے. اس میں سب سے اہم بات یہ نکلتی کہ وہ خوفزدہ نہیں ہوئے. جی یعنی بیماری کو انہوں نے اپنے اوپر حاوی نہیں کیا. جی بالکل. جب ہمارے عام تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ لوگ جن کو پکڑ کے لے جایا گیا اور وہ بڑے پریشان ہیں، بیماری نے ان کو قابو کیا اور وہ موت کی وادی میں غائب ہو گئے. بالکل ٹھیک. دوسری بات یہ تھی، یہ تمام لوگوں پہ کامن چیز یہ تھی کہ ان میں خدمت کا جذبہ تھا. یعنی کہ وہ سوشل تھے، کہا جا سکتا ہے. یہ دوسروں کا خیال رکھتے تھے، دوسروں کا خیال رکھتے تھے، وہی سوشل لائف ان کی بہتر تھی. بالکل. تیسری بات سب سے اہم یہ تھی کہ یہ بلیورز تھے سارے، یعنی کسی بھی مذہب کسی مسلک سے ان کا تعلق ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ان کا بلیف تھا کہ مرنا ہم نے ضرور ایک دن، لیکن یہ بیماری ہمیں نہیں مار سکتی. واہ. بیماری کی وہ ذات جس نے پیدا کی ہے. بے شک. اور حقیقت بھی تو یہی ہے نا کہ موت آپ کو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ٹھیک ہے، لیکن جس کا وقت مقرر ہے اسی وقت آنی ہے. نہ اس سے ایک لمحہ پہلے کوئی مر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ایک لمحہ پہلے بچ سکتا ہے جو وقت مقرر ہے. یہ خوف اپنے محسن صاحب کی یہ بات ہمیں ایک نیا حوصلہ دے رہی ہے، ایک نیا قرض دے رہی ہے، اور یقیناً یہی بات ہے کہ ہمیں خوفزدہ نہیں ہونا. جی. چوتھی بات یہ تھی کہ وہ تمام لوگ یوگا کرتے تھے یا مراقبہ کرتے تھے. مراقبہ بھی اپنے آپ کو بھی ٹائم دیتے تھے. جی جی. اور یہ ان کی پوری توجہ اس چیز پہ تھی کہ ہم نے کسی بھی لحاظ سے اس بیماری سے نہیں مرنا. جی. موت تو چلو آتی ہے جیسے بھی. صحیح. اور پانچویں بڑی امپورٹنٹ بات ہے جی وہ یہ کہ تمام شکر گزار تھے، یعنی جو کچھ ان کو ملا تھا واہ اس پر شکر کرتے تھے، نہ کہ اس کے پیچھے کہ ہمیں یہ نہیں ملا تھا. واہ. یعنی اپنے پاس وہ چیزیں لکھتے تھے کہ اس حالات میں بھی جی جی کہ دیکھیں وہ سوچتے تھے یار اگر میں کرونا کا وائرس کا شکار ہو گیا ہوں تو دنیا میں اور بھی بہت ساری بیماری ہیں. بالکل. ڈیتھ ریٹ اس کا اس سے بھی زیادہ ہے. ایسے ہی بالکل ایسے ہی. ایک بندے کو کینسر ہو گیا، اس کا ذہن جو دماغ ہے اس کو پرابلم ہو گیا، کچھ بھی مسائل ہیں، اس سے زیادہ سویئر ڈیزیز ہے. بالکل ایسے. تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس میں میرے ہاتھ پاؤں ہر چیز صحیح کام کر رہی ہے، تو میں اس کو قابو کر لوں گا. بالکل سے. تو جو اس دوران میں اللہ تعالیٰ نے ان کو چیزیں عطا کی تھی وہ اس کا شکر ادا کرتے تھے، نہ کہ اس چیز کو سوچنا کہ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا. اس سے اگلی بات یہ تمام لوگ صدقہ کرنے والے تھے. واہ واہ واہ. یہ ناظرین بہت خوبصورت بات کی ہے پروفیسر صاحب نے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور جو صدقہ دیتے ہیں یقین کریں کہ ان کے اوپر کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی بلا کچھ نہیں ان کا بگاڑ سکتی، چونکہ یہ عمل ہی اتنا خوبصورت ہے اور یہی راہ نجات ہے. جی پروفیسر صاحب. اور آخری بات یہ، وہ تمام لوگوں نے پریکاشن میئرز میں پانی کو گرم کرنا، قہوہ پینا، یعنی اپنی تدبیروں کو بھی ساتھ رکھا اور دعا کے ساتھ دوا کا بھی مکمل استعمال کیا. اس میں ایران میں ایک فیمیل تھی، اس کی 98 ایئر ایج تھی، وہ بھی ریکور ہوئی. جب اس سے بات کی گئی تو اس کا اتنا زبردست بلیف تھا اس بات پہ کہ وہ رب تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے، اس نے مجھے لے کے جانا ہے دنیا میں، کوئی بھی چیز جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی، کے ذریعے تباہ نہیں کر سکتی. سر پروفیسر صاحب آپ 98 ایئرز کی خاتون کی بات کر رہے ہیں. ابھی حالیہ خبروں میں تھا 106 ایئرز ایج، 106 سالہ خاتون نے بھی کرونا کی بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد خود کو ریکور کیا ہے. اللہ کی رحمت سے یہ ہوتا ہے سارا. لیکن جیسے پروفیسر صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کے اندر ایک جو ہوتا ہے نا جسے ہم کہتے ہیں کہ انر سیٹسفیکشن، اور آپ کی ول پاور، آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں پروفیسر صاحب، وہ ول پاور ہے. اور آپ کی اگر ول پاور اسٹرانگ ہے تو سمجھے کہ آپ ہر میدان میں جو ہے وہ کامیاب و کامران ہیں. اچھا پروفیسر صاحب، ہمارے پاس چونکہ وقت بھی کم ہے، پروگرام کو ہم نے اپنے اختتام کی طرف لے کے جانا ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ اس وقت جو ایک ماحول بنا ہوا ہے لوگوں میں، خوف و ہراس کا ایک ماحول ہے. ہم آپ سے میں یہ میسج لینا چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ اس سے ہم کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا میرے ذہن میں جو ایک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم خوف کو اپنے اوپر طاری نہ کریں اور اپنے ذہنی خیالات کو اس چیز پہ مرکوز رکھیں کہ ہم نے ان تمام حالات یہ بھی گزر جانے ہیں. واہ. وقت کبھی رکتا نہیں ہے، وقت کبھی نہیں رکتا، اس میں کوئی لیکن ہم کس طرح اپنے آپ کو ان حالات میں رہ کے نارمل رکھ سکتے ہیں. کیونکہ جب بیماری ہمارے اوپر حاوی ہوتی ہے اس وقت جب ہم اس کو حاوی کرتے ہیں جی، تو جب ہم اپنے آپ کو نارمل رکھنے کی کوشش کریں گے اور احتیاطی تدابیر کو
اس لیے اڈاپٹ کریں گے کہ ہم نے اس سے خود نہیں بچنا، دوسروں کو بھی بچانا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سے بہت جلدی باہر آ جائیں گے۔ پروفیسر محسن عابدی صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے، آپ نے شعور ٹی وی کے اسٹوڈیوز میں آ کے ہمارے ناظرین کے لیے شعور کی نئی راہیں کھولی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے شعور اور علم میں اور زیادہ اضافہ عطا فرمائے۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ایک بات جو یہاں پر پروفیسر صاحب نے کی ہے، اس میں سے مجھے بھی ایک بات بڑی خوبصورت جو بات سننے کو ملی ہے کہ خوف و ہراس سے نکلنے کا جو طریقہ ہے وہ سب سے بہتر تو یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بلیو ہم سب الحمدللہ رکھتے ہیں، اور موت برحق ہے، جب آنی ہے تب ہی آنی ہے، نہ اس سے ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے، نہ اس سے ایک لمحہ بعد میں آ سکتی ہے۔ البتہ جو انہوں نے بات کی ہے اس سے نکلنے کا جو طریقہ یا دوسرے جو معاملات ہماری زندگی کے ہیں، تو وہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک کیا کرتے ہیں۔ اپنے دلوں کو جوان رکھیں، اپنے ارادے جوان رکھیں، عزم جوان رکھیں، اور اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دنیا میں بھیجا ہے تو ہم نے لوٹ کے اپنے رب کی طرف واپس جانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن باعزت زندگی گزار کے جائیں تو اس میں زیادہ مزہ ہے، زیادہ لطف ہے، اور وہی آپ کی باعزت زندگی جو ہے، باوقار زندگی، با کردار زندگی، دوسروں کے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین مثال ہے، اور اسی سے ہمارا بہتر حال ہے۔ محسن صاحب نے ایک بات کی تھی، میں اس شعر کے اوپر آج کی بات کا اختتام کروں گا، آج کے اس پروگرام کا بھی اختتام کروں گا، کہ ہمیں ہر حال میں، جو انہوں نے کچھ 7 پوائنٹس بتائے تھے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے صحت مند ہوئے ہیں، ان میں ایک پوائنٹ محسن صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ وہ بلیور تھے، وہ ہر حال میں خوش رہتے تھے۔ تو مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے حضور یہ عرض کرتے ہیں کہ خوشی میں رکھے یا ملال میں رکھے، صد شکر اس کا وہ جس بھی حال میں رکھے۔ ناظرین، انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور انفارمیٹیو اور اچھے سے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں شعور ٹی وی کے اسٹوڈیو سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان رانا فتح محمد کو دیجیے اجازت۔